बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट बड़ी खौफनाक चाल और साजिश तैयार कर ली गई है, जिसको हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। इमरान खान की ज़िंदगी वाकई ख़तरे में है और आज हम फैसलाबाद के जो MPAs MNAs हैं उनको बेनकाब करेंगे कि वो किस तरह डिठाई से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ बेवफाई कर रहे हैं। आखिर में मरीम नवाज़ की कुछ इरशादात आपसे शेयर करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपका जो सर है ये शर्म से झुक जाएगा कि पंजाब की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने किन लोगों के हाथ में दे रखी है, नालायक लोगों के हाथ में। तो सबसे पहले खौफनाक साजिश, कोई माने या न माने, सुहेल अफरीदी ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। खैबर से लेकर कराची तक एक नई तहरीक इंसाफ ने जन्म लिया है और इस आदमी की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जिसके पीछे जो वर्कर हैं उन्होंने लब्बैक कहा है, लगने लगा है कि ये आदमी अपने कैद को अडयाला से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएगा। और इसी चीज़ का डर है कि इसके मुखालिफिन हर हालत में इसको गिराना चाहते हैं और गिराने की हर मुमकिन जो कोशिश है वो अब प्रैक्टिकली नज़र आना शुरू हो गई है। कल आप देखिए एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होता है इस्लामाबाद की अदालत से कि एट एनी कास्ट इसको अदालत में पेश करो गिरफ्तार करके। स्टेटस क्या है? KP वजीर आला। और दूसरा उसका टाइटल क्या है? इमरान खान से कमिटमेंट लाजवाल, बगैर किसी इफ एंड बट के। अब अगर ये इस वारंट के जवाब में आ जाता है अदालत में, इसको इल एडवाइज कर दिया जाता है, तो याद रखिए 15 से 20 दिनों के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल करके इसको कन्विक्ट और सज़ा दे दी जाएगी और यूं तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो रिहाई और जो तहरीक है ये पूरे 1 साल के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब अगर ये नहीं आता तो क्या इसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जा सकता है? ये है वो नुक्ता। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो है KP पुलिस के पास, और KP पुलिस किसी भी सूरत उसको गिरफ्तार नहीं होने देगी। इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में, याद है, पंजाब पुलिस आई थी, सारी रात वर्कर लड़ते रहे और एंड पे खबर ये आई थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला है उसके जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने आगे से कहा था कि हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, और वहां उस वक्त गोली चलने का खदशा पैदा हो गया था। ये शायद आप में से बहुत कम लोगों को इसका पता हो। तो ये हैं वो लवाजमात और वो थी। तो फिर अब अगर अदालतों के जरिए से ये गलती कर बैठा तो सुहेल अफरीदी अपनी मौत आप मर गया। तो ये है वो साजिश जिसके तहत इसको बचना है और हर हाल में बचना है। और 8 फरवरी PTI के लिए जिंदगी और मौत बन चुकी है। रात को इमरान खान की जो सेहत की खबरें हैं वो पूरी मीडिया इंटरनेशनल और लोकल गर्दिश कर रही हैं। यार अलमिया देखिए, इससे ज्यादा नाजायजी कोई हो सकती है कि एक आदमी की सेहत इतनी खराब हो गई कि उसे लाया गया है हॉस्पिटल में और उसके घर वालों को पता ही नहीं, और उसका जो है कौन, वो साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल लीडर, मुस्लिम उम्मा का लीडर है वो, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसको हुआ क्या है। उसकी रिपोर्ट्स भी गायब हैं, डॉक्टर भी खामोश हैं, कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं, और जो बोलता है उसे कहते हैं ये गद्दार है, ये मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं। तो किस चीज की सजा दी जा रही है इमरान खान को? मसला तो ये है, कौन सा उससे ऐसा बड़ा जुर्म हो गया कि ना उससे मुलाकात हो सकती है, ना उसके जो मुलाकात क्या, उसकी जो इलाज की खबरें हैं वो शेयर हो सकती हैं। यार इतना क्या वो कुलभूषण यादव से भी ज्यादा गुनाहगार हो गया? तो ये तो सेहत से मुतालिक जो कंसर्न है उसको खत्म करना, ये तो हुकूमत की जो पहली जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पहली तो क्या, आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी करने को कोई तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। और KP का वजीर आला खड़ा है, मिनिस्टर खड़े हैं, पूरी कैबिनेट खड़ी है, और कुर्बान जाऊं इस मुल्क की अदालतों में, कोई माने या न माने, इन लोगों ने कसम उठा ली है
کہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہمارے بس سے باہر ہے. کوئی یار کو بات ہے کرنے والی, ہو جسٹس, آرڈر پاس کرے ملاقات کا, اور جیل سپرڈنٹ اور ایس ایچ او کہے میں ملاقات نہیں کرا تھا, اور دوسرے دن پھر وہ جسٹس کرسی پہ بھی بیٹھا ہو. ہائے, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, سمجھنے کے لیے یہی اشارہ ہی کافی ہے. تنخواہ تو ملتی رہتی ہے حضور, رتبہ جو ہے جاتا رہتا ہے. رتبہ گیا, کوئی حالت نہیں ہے, ایک ملاقات نہیں کروا سکتے, اپنے آرڈر کی اگر ایگزیکیوشن نہیں کروا سکتے تو پھر جائیے گھروں کو, جائیے گھروں کو. لیکن کسی نے بھی نہیں جانا. تو یہ وہ حالات ہیں پاکستان کے, جس میں آنے والا دن, اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو گیا تو پھر آپ دیکھنا, یہ دیواروں سے جو سر ہیں یہ ٹکرائیں گے, مارتے پھریں گے, لیکن ان کو سکون نہیں ملے گا. اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں, اس صورتحال میں ہم نے پروگرام شروع کیے تھے. آج فیصل آباد کی باری ہے, ذرا سنیے. عبدالرزاق خان جی, ان کا جی حلقہ ہے پی پی 117 تحریک انصاف. احمد مجتبیٰ چودھری, یہ ہیں جی پی پی 99 تحریک انصاف. حسن رضا پی پی 106. جنید افضل شاہی پی پی 98 فیصل آباد. محمد اکرم چودھری پی پی 101. نور شاہد نور, یہ ہیں پی پی 107. جاوید نیاز منچ, آفتاب احمد خان, حسن زکا, بشارت علی, محمد لطیف, محمد اسماعیل, خیال احمد, عبدالرزاق. یہ وہ ایم پی ایز ہیں. ابھی کچھ لسٹ باقی ہے, ان کا ہم جو ہے نا, جو سوشل میڈیا ہے, ہم نے ان کا ٹویٹر چیک کیا, واٹس ایپ اکاؤنٹ چیک کیے, ٹک ٹاک اکاؤنٹس چیک کیے, فیس بک پیجز اور ان کے جو ہیں جو اکاؤنٹ وہ ہم نے کھنگالے ہیں. کسی ایک اس ایم پی اے میں سے کسی ایک کی پوسٹ نہیں لگی ہوئی یار, کہ 8 فروری کو ہڑتال ہو رہی ہے, چیلنج کرنے جا رہے ہیں. 8 فروری کو ہڑتال ہو رہی ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, یا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. نہیں ہے, دو باتیں. اور ان میں سے 3 ایم پی ایز کے علاوہ باقی جتنوں کے نام لیے ہیں, انہوں نے عمران خان کی صحت سے متعلق بھی پوسٹ نہیں کی. سناؤ, تو یہ کس وجہ سے ایم پی اے بنے ہیں؟ یہ ساری زندگی نہیں بن سکتے تھے عمران خان کی وجہ سے. اور اب کیوں خاموش ہیں؟ ان سے پوچھو, ان سے کلمہ بھرو ہے, پڑھو کلمہ. کیوں خاموش ہو؟ کیا ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگ لگا دیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بغاوت کر دیں؟ او بھائی, لیکن جو کرنا والا کام ہے, او یار, عمل سے کچھ نہیں کر سکتے, زبان سے تو کچھ کر لو, کہ کم از کم ورکروں کو یہ تو ہمت ملے کہ کوئی آدمی بیٹھ کے بات کر رہا ہے. تو یہ بات بھی اگر انہوں نے نہیں کرنی تو پھر فاتحہ ہے. تو یہ جو آج ہم نے 14 کے قریب ایم پی ایز بتائے ہیں, 2 ایم این ایز بھی سنی, رانا عاطف این اے 101, محمد علی سرفراز 103, ان کے بھی ہم نے اکاؤنٹ کھنگالے ہیں, کچھ بھی نہیں ملا. ان سے پوچھو, سب سے بڑا ضلع ہے فیصل آباد, یہاں پر ہڑتال ہونی ہے, تو کیا ان میں سے جو ان کا ہیڈ ہوگا یا جو ڈیلیگیشن بنا کے, کیا تاجروں سے ملنے گئے ہیں؟ وکلاء سے ملنے گئے ہیں؟ طلبہ تنظیموں سے رابطہ کیا ہے؟ کسی جگہ پہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو موبلائز کیا ہے کہ ہڑتال کے لیے آپ یہ کریں, ہم لوگوں کو قائل کریں؟ اور یہ تو چیز تو ہے نا, ہڑتال کرنا نہ کرنا تو شاید کوئی جرم بن جائے. ہڑتال کے لیے مومنٹم کریٹ کرنا, کوئی بات کرنا, اپنے حجروں سے, بیٹھکوں سے, ڈیروں سے نکل کر کوئی بات کرنا, یہ تو کوئی اوفینس نہیں ہے. یا تو آپ کہیں ہمارا تحریک انصاف سے واسطہ کوئی نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, سویٹ بات ہے, مٹھائی. یا آپ کہیں کہ ہم کریں گے تو بھائی کریں, آپ کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ یار, مفت میں ایک پوسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور عمران خان کے ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ان میں سے کسی بھی ایم پی ایز نے عمران خان کا کوئی ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کیا. سنائیے, عمران خان کہتا ہے نا میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرو. او یار, کچھ تو ہوتے ہیں کنٹروورشل, چلو
اس وقت بات بنتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یار کچھ جو نارمل ٹائپس ہیں وہ بھی نہیں کرتے. اور ایک اور، ان میں سے جو 7 ہیں، ان لوگوں نے عمران خان اپنی ڈی بیوں پر عمران خان کی تصویریں بھی نہیں لگائی ہوں. حضور کیسی وفا ہے آپ کے دل میں، ذرا ہمیں بھی بتائیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی از سفرنگ ان پنجاب. اور یار ہمیشہ جو سیاست ہوتی ہے، سیاستدان ہی کرتے ہیں نا، خوش اخلاقی سے، امن سے تربیت کرنا، لوگوں کی مومنٹم برقرار رکھنا، کہ سارے کا سارا کام کے پی والوں نے کرنا ہے تو ہوا پڑا ہے. پنجابیوں کے ایک ایک ایم پی اور ایم این اے کو ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو باقی ہوں گے اس کی طرف آئیں گے. باتیں بڑی کرتے ہیں، جب ٹکٹوں کی ٹائم ہو تو جوتے نہیں پہنتے، ایسے جھک کے ملتے ہیں. اور ایسے اگر یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہوتا اور اتنی سختی ہوتی تو کیا گلے میں پٹے نہ ڈالتے پی ٹی آئی کے، یہ بینر نہ لگواتے عمران خان کے نام پہ، ووٹ نہ مانگتے ایٹ اینی کاسٹ، پوری کی پوری فیملی نکلی ہوتی. اس وقت تو آپ کی جو فیملی میں سے کوئی بچتا ہی نہیں ہے، مرد اور عورتیں دونوں میں سے ووٹ مانگنے چلتے ہیں اپنی ذات کے لیے، آج کسی اور کی ذات کے لیے. تو آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. باتیں ہیں نا کڑوی اس لیے حضور کہ آپ کے من میں کھوٹ ہے، اور یہ کھوٹ جو ہے یہ ہم ایکسپوز کریں گے، بالکل کریں گے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو آگے آپ چلیے. یہ پنجاب حکومت ہے نا، یہ عمران خان کی صحت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یا جو وفاق میں ہیں، ان کی کریڈیبلٹی چیک کی آپ نے؟ پرسوں داتا دربار کے ساتھ ایک گٹر ہے، اس میں ایک بچی بھی گر جاتی ہے، ماں بھی گر جاتی ہے، اور مونی روڈ آدھے کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر اس کی لاش برآمد ہوتی ہے، اور ابھی ایک ملنی ہے. تو جس آدمی کے گھر سے یہ 2 لاشیں پہنچی ہیں نا، ڈپٹی کمشنر نے اور علاقے کے ایس ایچ او نے اس کے خامد کو گرفتار کر لیا. لو دسو، مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور کہا گیا یہ فیک نیوز ہے، کہیں مریم نواز ناراض نہ ہو جائے. اوے مریم نواز ناراض نہیں ہوتی، اللہ نہ ناراض ہو جائے. کچھ اللہ کی سوچ لو، اللہ بہت بڑا ہے. وہ غریب جب چیخ رہے تھے موت اور زندگی کے درمیان میں، اس وقت یہ کہہ رہے تھے جھوٹ ہے. یار کو بات ہے کرنے والی، کہ 2 میتیں لوگوں کے سامنے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نیچے چلے گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. وہ جو بندہ ہے 48 گھنٹوں سے وہ حب سے بیجا میں ہے. تو آج اب لاشیں ملی ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، تو کہتے ہیں ہم کوئی رات کو ہم ایک ایک گٹر دیکھ کے سوچتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات کرتے ہو یار. اور میڈیا منافقت دیکھو. یہیں بچہ کراچی میں گرا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی. اور پنجاب میں بچے اور بچی گرے ہیں، یہ عورت گری ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ کیوں جی؟ وہ ذمہ دار ہیں جو اس میں گرے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا کرتے ہو یار، قتل کرتے ہو کہ کرامت کرتے ہو، ہیں کیا باریک ڈالتے ہو. لگتا ہے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا. اوہ ایمانداری تو کرو، کیوں نہیں ایمانداری کرتے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، تو یہی انصاف ہے آپ لوگوں کا. جھوٹ، اسی لیے تو ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اب دینا مریم نواز استعفیٰ. کس نے کہا تھا لوکل باڈیز کے الیکشن نہ کرائیں؟ کس نے کہا تھا کہ تمام کا تمام اختیار جو ہیں آپ ان جو سرکاریوں کو دے دیں؟ بھلا کیا سارا دن گھومتے ہیں کہ کوئی پتنگ نہ چڑھ جائے عمران خان کی. اس وقت یہ ان کی پریورٹیز ہے، پتنگ نہ چڑھے، کوئی گڈا گڈی نہ چڑھے، کوئی عمران خان کی کوئی پوسٹ نہ لگ جائے، کسی کی ٹی شرٹ پہ اس کی تصویر نہ ہو جائے. یہ ہیں. اور صبح سے لے کر شام تک کنیزائیں آتی ہیں، وہ شروع کر دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تے مریم نواز، شہباز شریف حمزہ نواز، شہباز شریف فلانا شریف خاندان، یہ ہو گیا، اور پریس کانفرنس ختم. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. پورے لاہور کو انہوں نے پٹ مارا ہے. اور پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، اس قوم سے زیادہ بڑی بدبخت قوم اور کون ہوگی جو قرضے کی رقم لے کر سود پر پل بنائے، سڑکیں بنائے، اور نیلا گنبد کی رینوویشن کرائے، چونے کرائے. اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پیسے تو بچنے تھے. اور لوگوں کے لیے 500 روپے کا ڈکن نہیں ہے گٹر کا. اور اندرون لاہور آپ چلے جائیں، ہر جگہ پہ گٹر ابلے پڑے ہیں. یہ پڑا ہے ستھرا پنجاب. لیکن اب
تنقید کریں تو آپ پہ ایسے فتویٰ لگے گا کہ آپ تو ہیں ہی انتشاری. ایک اور بھی لفظ دیتے ہیں غدار کا. تو یہ حالت ہے. حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں شریف خاندان پہ اگر آپ تنقید کرو تو پھر بھی آپ کو ٹائٹل ملتا ہے. اور یہ جو ان کے ہیں جی پیڈ جرنلسٹ، ان سے پوچھو، وہ پنجاب ایسے لگتا ہے آسمان کی بلندیوں پہ چلا گیا، بالکل زمین سے اس کا رابطہ ہی کٹ گیا. اور دوسرے جو صوبوں کے رہنے والے ہیں وہ مریم نواز کو کہتے ہیں. اور اس کی عقل آپ نے چیک کی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ایکسپورٹ کرنا ہے نا دنیا میں، اپنے بچوں کا دماغ کرنا ہے. یہ جو ہمارے قابل ترین بچے ہیں نا، یہ ہم دنیا کو دیں گے تو اپنے پاس ہمارے پاس آپ جیسے رہیں گے. یہ نالائق لوگ آپ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. آپ کا لائق لوگوں سے، پڑھے لکھے بچوں سے کیا تعلق جی، جب آپ نے دوسروں کو دینا ہے. تو یہ جس آدمی کی کوالیفیکیشن ہو کہ وہ اپنی کریم جو ہے ملک کی، جس سے ملک نے آگے چلنا ہے، اس کو آگے ایکسپورٹ کرنے کی دیتی ہے، تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کی چوائس پہ دات ہی دینی ہوتی ہے. گڈیاں اڑاؤ بس، صبح سے لے کر شام تک جائیں. آج اپنے نام کی جو ہے نا وہ پتنگیں بھی جاری کروا لیں اور اپنے نام کے اشتہار بھی دے دیے. حالت دیکھیے. اور اس طرح نہیں عزت ملنی. آپ لوگ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہو. اللہ نے جو عمران خان کو عزت دے دی ہے، آپ اس کی عزت کیسے چھین سکتے ہو؟ بتائیے. ہو ہی نہیں سکتا. کوئی صورت ہے آپ عزت چھین لیں؟ اللہ نے جو آخر، اللہ پاک نے جو کہا ہے کہ عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں، ہر چیز تو ہو گئی میرے رب کے ہاتھ میں. تو آپ لوگ کیسے اللہ کی دی ہوئی نعمت عمران خان سے چھین سکتے ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ وہ عزت اللہ اس کو انعام کر چکا. لوگ اس کو دل دے بیٹھے، گاؤں سے لے کر شہر تک، بچے سے لے کر بڑے تک، تمام لوگ اس کی طرف پھر چکے ہیں. اللہ نے دل پھیر دیے. اور ان کی کریڈیبلٹی، یار اس کا مقابلہ یہ کیا کرتے، کریڈیبلٹی کیا خاک ہے ان کی، ذرہ برابر نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر نہیں. اپنے ہی ان لوگوں نے ساری عمر جو کھاتے ہیں وہ سیدھے کیے. اللہ کی شان دیکھ، اپنی سیٹیں ہار گئے تھے لیکن اس کے باوجود بیٹھے. تو یہ آج کے حالات ہیں. آج لاہور کے وکیلوں نے جلوس نکالا ہے جی، لاہور میں مال روڈ پر. چلو دیر آیا درست آیا، کچھ تو ہے نا جی. جب وکیلوں کو پکڑ کر سزائیں دے رہے ہیں تو آگے کیا ہونا ہے یار؟ ڈیو پروسیس آف لا. اگر کسی نے کچھ جرم کیا ہے تو بولنے کی آزادی یار، یہ بھی اگر نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ غلامی ہے نا. تو یہ جو آج وکلاء نے کیا ہے بالکل اچھا قدم کیا ہے. اس سے یہ فرق پڑتا ہے. بے شک ایک دن میں کچھ رزلٹ نہیں آتے. ایک تو پاکستانی قوم ہے ہی جلد باز، او جی ہونا کچھ نہیں، او ہونا کچھ نہیں تو پھر چپ کر کے بیٹھ جائیے. تو یہ وہ حالات ہیں. وکلاء نے آج تھوڑی سی ہسل بسل دکھائی ہے، مال روڈ پہ تھوڑے سے جوتیاں گسی ہیں، تو نعرے لگے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ ابھی زندہ ہے. تو پاکستان کی سول سوسائٹی اگر بسنت سے کچھ ٹائم ملے، اور ایک اور آخر میں، یہ بسنت جو ہے نا یہ شریف خاندان کو ہاسپٹل ضرور پہنچائے گی. بلیو می، لاہوریوں کو پہلی دفعہ انہوں نے کھلا چھوڑا ہے کہ وہ ڈیک بھی لگا سکتے ہیں اور گانے بھی گا سکتے ہیں اور پتنگیں بھی اڑائیں گے. آج انہوں نے جو مارکر کے ذریعے سے عمران خان کے نام کی لکھنا شروع کر دی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ بلے شاہ کرتے کرتے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ کچھ ہوگا اور ان کی نسیں پھٹ جائیں گی. کل ہم نے کہا تھا نا، ان کی نسیں پھٹیں گی. پھٹنی ہے، بالکل پھٹنی ہے. تو پھر ہونا کیا ہے؟ عمران خان کی ملاقات، عمران خان سے ملاقات سہیل افریدی کی نہیں کروائی گئی. ایک اور المیہ ہے، ایک اور المیہ ہے. تاریخ لکھی جا رہی ہے. جب آج سے 20-25 سال بعد یہ تاریخ لکھے گا کوئی کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم تھا، بڑا آنیسٹ تھا، اور لوگ اس کی کینسر ہاسپٹل میں زکاتیں دیتے تھے لیکن اس کی ملاقات پر پابندی تھی. تو اب خود سوچئے کیا حالات ہوں گے. تو یہ حالات واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ.